बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दो कि हक़ आ गया है और बातिल मिट गया है, और बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। असल में जो है हमारे तकरीबन 75 साल से हमारे मुल्क में जो है एक बातिल का निज़ाम चल रहा है। पहले तो ये होता था कि एक पीटीवी होता था और सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह नहीं होते थे, तो जो कुछ पीटीवी कहता था तो लोग यकीन करते थे, इसलिए किसी चीज़ का पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल के दौर में चीज़ों को छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे पहले बहुत सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन हुए हैं, बहुत सारे जो है लोगों के जो है मुंतखब नुमाइंदे जो वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे, उनको घर भेजा गया है। लेकिन यह है कि इतना शोर शराबा नहीं मचा और ना इतनी कभी कोई जो है ना रेजिस्टेंस हुई है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट इमरान खान का जो रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन हुआ, ये इस दौर में जो है ये एक्सपोज हो गया है। यानी तकरीबन हर बंदे को ये पता चल गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, सबको पता चल गया है कि ये इसके पीछे कुछ ताकतें थीं। यानी ये तो एक अंधे को भी नज़र आता है ना कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो गई, उसके अलावा जो है MQM हो गया, ANP हो गई, और कुछ बलूचिस्तान की कुछ पार्टियां, वो सारी एक तरफ इकट्ठी हो गई हैं। हालांकि ना उनके नज़रियात मिलते हैं और ना जो है वो एक जो है वो लिसानी जो है ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ना उनका कल्चर आपस में मैच करता है, लेकिन वो सब इकट्ठी होकर एक बंदे के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, और वो बंदा था इमरान खान। तो इस तरीके से इन्होंने मिल के, उसके अलावा फिर इस्लामाबाद में जो मंडी लगी रही है वो भी आपने देखा है कि जनाब लोग जो है वो गैर मुल्की एम्बेसियों में जाते रहे हैं और वहाँ पे उनको जो है ऑफ़र्स दी गई हैं, और उसके बाद फिर जो है ये जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद में जो पंजाब हाउस है या जो KP हाउस है वगैरह, वहाँ पे ये सारी लेन देन होती रही है। तो ये सारा निज़ाम जो है वो उस वक्त पता चल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो उसके बाद वो बहरहाल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है वो पेश होता है, और जिसको जो है स्पीकर रूलिंग दे के रिजेक्ट कर देता है। यहाँ तक तो बात ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी साजिश का हिस्सा बन जाती है। बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ फराहम करती, वो जो है इस सारे निज़ाम को जो है वो वापस ले जाती है और उस स्पीकर की रूलिंग को जो है वो रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि जनाब जहाँ से ये सिलसिला टूटा था वहीं से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आगाज़ किया जाए, और इस तरीके से जो है इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो रुखसत कर दिया जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया था कि कमीशन बना के इस चीज़ की इंक्वायरी करें, या जो है इमरान खान साहब ने जब वो वज़ारत उज़्मा ही में जो है उन्होंने कमीशन बनाने का जो है वो ऑर्डर किया था, जिसमें वो जनरल तारिक हैं कोई रिटायर्ड, तो उनको जो है हेड बनाया था, तो उन्होंने भी जो है पहले एक्सेप्ट करके बाद में माजरत कर ली, और फिर कमीशन न बन सका और आज तक उसकी तहकीकात नहीं हो सकी। तो ये भी सबके सामने है कि भाई इसके पीछे कोई ऐसी ताकतें थीं जो कि इस मामले की तह तक नहीं जाने देती थी कि आवाम को पता न चले। तो ये उसके बाद जो है इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत से बाहर निकल आए। अच्छा, अब जो है उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत आसमानों पे चली गई, और वो जो जलसे करते थे, जो गैदरिंग करते थे, वहाँ पे जो है ना वो मतलब है कि हर तरफ से जो है ना वो पाकिस्तानी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो इस दफ़ा जो है ना मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं, बजाय इसके कि लोगों पे झूठे जो है इल्ज़ामात लगा के उनको जो है अवाम की नज़रों में गिरा दिया जाता है, तो ये शख्स तो इमरान की जो अवाम की नज़रों में जो है वो और ऊंचा हो गया है। तो फिर उसको कत्ल करने की साजिशें की गई। आपको पता है कि एक दफ़ा जो है उसके हेलीकॉप्टर में ऐसा फ्यूल भरा गया कि जो है वो क्रैश होते होते बच गया। उसके बाद फिर आपने देखा कि जो है वज़ीराबाद में उनके ऊपर एक कातिलाना हमला होता है, जिनमें उनको कुछ गोलियां लगती हैं, लेकिन वहाँ भी अल्लाह ताला उनको फिर महफूज रखता है। उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो किसी पेशी पे जाते हैं, तो वहाँ पे बाकायदा जो है वो प्लानिंग की हुई होती है, वहाँ पे उनको जो है यानी मारने की कोशिश की जाती है, और उनके साथ जो लोग होते हैं उनको तितर बितर कर दिया जाता है। वहाँ भी अल्लाह ताला उनकी जो है वो यानी जान बचा लेता है।
تو یہ چیزیں ساری مطلب ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آ رہی تھی کہ بھئی جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ زمان پارک میں ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، وہاں پہ جو لوگ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کے خلاف مقدمے، ان کو پکڑ دھکڑ اور سارا جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے، جس طرح اعظم سواتی ہو گیا، شہباز گل ہو گیا، عثمان ڈار ہو گیا، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ بڑی ان ہیومن قسم کی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ان کی فیملیز تک جو ہے وہ یہ لوگ مطلب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے عوام سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، یہ جو ظلم کا بازار گرم تھا یہ سب کو نظر آ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اتنا جلدی کوئی بھولے گا بھی نہیں، کیونکہ ابھی تو 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ سب کرنے کے باوجود جب وہ رزلٹ حاصل نہیں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے یہ 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اس کی بھی آج تک تحقیقات نہیں کرائی گئی، اور نہ جو ہے کوئی کرانے کے لیے راضی ہے۔ جو ہمارے شہداء کی یادگاریں تھیں جن کو آگ لگائی گئی، سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جل ہی نہیں سکتی ہیں، وہ تو ان میں تو کوئی اسپیشل قسم کے کیمیکلز اور بڑے کوئی ٹرین قسم کے لوگ ہوں تو وہ ان کو اگر جلاتے تو شاید جو ہے وہ جل جاتے، لیکن عوام جو کہ تیار ہی نہیں تھی، جب عمران خان صاحب کی انسلٹ کی گئی، رینجرز نے ان کو پکڑا، توڑ پھوڑ کی، ان کو جو ہے زدوکوب کیا، نیچے گرایا، وہ ایک وہاں پہ وکیل جو ہے وہ زخمی ہوئے، ان کے آپ نے دیکھا ہوگا شیشے توڑے گئے اور ان کے جو ہے وہ خون نکل رہے تھے، تو عوام نے ضرور جو ہے پروٹیسٹ ضرور کیا، لیکن یہ جو کور کمانڈر کے گھر میں گھسنے والا ڈرامہ ہے، اس پہ کوئی بلیو اس لیے نہیں کرے گا کہ کیا جو ہے ہمارے جو پولیس ہے، ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں، کیا وہ لوگوں کو انہوں نے روکا یا وہ توڑ پھوڑ کرتے رہے؟ کیا کسی نے کوئی ان کو کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر اس کی اس کو جو ہے وہ ایک جو ہے آگے ایک ذریعہ بنا کے جو ہے بے گناہ لوگوں کو جو ہے ان کو پکڑا گیا، 9 مئی کے واقعات میں ان کے اوپر مقدمے کیے گئے، اور آج تک لوگ جیلوں میں ہیں، جن میں بدقسمتی سے جو ہے ہماری خواتین بھی شامل ہیں، جس میں آپ سب جانتے ہیں یاسمین راشد ہے، صنم جاوید ہے، خدیجہ شاہ ہے، طیبہ راجہ ہے، اور بہت سارے مرد بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کو توڑا جاتا ہے، پھر پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے، اور ابھی تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ظلم جو ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، جس جرنلسٹ نے حق کی بات کی ہے، جس نے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا ہے، ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ارشد شریف جو ہے وہ ایک بڑا کریڈیبل صحافی تھا، اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس کو پہلے پاکستان میں اس کے اوپر کتنے مقدمے قائم کیے گئے، پھر وہ وہاں سے دبئی بھاگا، دبئی میں جو اس کو مجبور کیا گیا، وہاں سے کنیا گیا، اور کنیا میں پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ جو ہے وہ اس رجیم چینج کے خلاف بات کرتے تھے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو پہلے اریسٹ کیا گیا اور مختلف جگہ پورے پاکستان میں گھمایا گیا، پھر جب ان کو چھوڑا گیا تو اس کے بعد دوبارہ پھر ان کو اریسٹ کیا گیا جب وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور تقریباً میرا خیال ہے کوئی 142 سے 145 دن جو ہے ان کو اپنی حراست میں رکھا گیا، اور آج وہ جس وقت ان کو واپس کیا گیا تو وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، اور آج بھی ابھی تک وہ پورے سیٹ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں عوام سے چھپتی تو نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ دب بھی جائیں، لیکن جو آنے والا وقت ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں گی، پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائیں گی، اور جو ان چیزوں کے ذمہ داران ہیں ان کا جو ہے وہ نام تاریخ میں آئے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ جو ہے ملک کا نظام چلا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو جو ہے تھوڑا سا اس پہ اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اپنی 2 اسمبلیاں قربان کی کہ تاکہ جنرل الیکشن جلدی ہو جائیں۔ انہوں نے اپنی پنجاب اسمبلی توڑی، اس کے علاوہ انہوں نے کے پی کی اسمبلی توڑی، اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے 90 دن میں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ الیکشن نہیں کرائے گئے، آج تک وہ الیکشن نہیں کروائے گئے۔ کئی دفعہ جو ہے وہ اس کے بعد پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ جب اپنی مدت پوری کر کے، اور جو ہے اب مطلب ہے جا کے ابھی بھی 90 ڈیز سے اوپر چلا گیا ہے معاملہ، اور 8 فروری کو بھی جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ انتخابات کرانے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ بیچ میں مداخلت کی، اور پھر اب وہ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب یہ الیکشن جو ہیں اگر
یہ جو ہمارے ایگزیکٹوز ہیں، جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ان کے زیر نگرانی اگر کرائے گئے تو یہ ہمیشہ جب بھی یہ لوگ الیکشن کراتے ہیں تو اس میں کھل کے دھاندلی ہوتی ہے، کیونکہ ساری جو ہے وہ انتظامیہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے جب بھی انہوں نے الیکشن کروائے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جوڈیشری کے الیکشن قدرے بہتر ہوتے ہیں، اور اب تو چونکہ آلریڈی جو ہے وہ یعنی فیئر پلینگ فیلڈ تو مل نہیں رہی ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی والے نہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ جو ہے اپنا کوئی فنکشن کر سکتے ہیں، باقی پارٹیاں جو ہے وہ آزاد ہیں، وہ سب لگی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے ایگزیکٹو سے الیکشن کروانے ہیں تو یہ تو کھلی دھاندلی ہوگی۔ تو اب ایسی صورتحال میں کیا مطلب ہے، لوگ کیا کریں گے؟ اگر اس وقت جو ہے کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو کہ عوام کی پسندیدہ حکومت نہیں ہے تو وہ نہیں چل سکے گی، ملک کا نقصان ہوگا، الیکشن پہ پیسے ضائع ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی صورتحال میں عوام نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 فروری کا جو دن ہے یہ ہماری قوم کے لیے یوم نجات ہے، یہ یوم حساب ہے، یعنی جو ظلم ہوا ہے، جو تشدد ہوا ہے، جو بے گناہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پابند سلاسل رکھا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر پاکستانی قوم میں ذرا بھی جو ہے رتی بھر بھی غیرت ہوئی تو وہ اس کا بدلہ ووٹ کے ذریعے لیں گے، کیونکہ جو قومیں جو ہیں وہ انصاف کا اور حق کا ساتھ دیتی ہیں تو وہ جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ ایک جو ہے ایک رسالہ جو ہے وہ چودھری رحمت علی نے جو ہے وہ شائع کیا تھا جب پاکستان کے لیے تحریک چل رہی تھی، ناؤ اور نیور، کہ پاکستان اگر بنے گا تو ابھی بنے گا اور ابھی نہیں بنے گا تو کبھی بھی نہیں بنے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناؤ اور نیور کا ٹائم آ گیا ہے، یعنی اگر پاکستان تبدیل ہوگا تو ابھی ہوگا، ابھی الیکشن ہوں گے اور عوام اگر جو ہے وہ بھرپور اس میں حصہ لیں گے، 70% تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے، ہر بندہ اپنے گھر سے نکلے، چاہے وہ جو ہے نوجوان ہے، چاہے وہ مڈل ایج کا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، اس کو نکلنا چاہیے اور حق کی خاطر جو ہے اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام بدلے گا، ہمارے ملک میں جو وسائل پہ جو طاقتور لوگ قائم ہیں وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنا قبضہ نہیں جما سکیں گے، یہ طاقت جو ہے ہماری مڈل کلاس کو، ہماری عوام کو جو ہے وہ منتقل ہوگی اور ہمارے حالات ضرور سدھریں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقین جانیے کہ پھر جو ہے ہمارے پاس تباہی کے علاوہ جو ہے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور جو ہے قوموں میں جو ہے یہ بہت کم ایسے موقع ملتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے صرف ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم تو ایک سوراخ سے کئی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں، یعنی بار بار وہی پارٹیاں ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں اور ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو آپ اس دفعہ جو ہے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، اور وہ لوگ جو رجیم چینج آپریشن میں جو پارٹیاں شامل تھیں وہ سب 2 نمبر پارٹیاں تھیں، ان کا آپ نے ساتھ نہیں دینا ہے۔ اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور اگر آپ حق کا ساتھ دیں گے تو یقیناً جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ 8 فروری کا دن جو ہمارے لیے یوم حساب ثابت ہوگا، یوم نجات ثابت ہوگا، اور ہمارے ملک کے حالات ضرور بدلیں گے، ریفارمز آئیں گی، اور یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو اس ظلم کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو بس آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہرحال الیکشن جو ہے وہ ان کی تیاری شروع ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے چاہے وہ ورچوئل جلسے ہوتے ہیں، چاہے وہ جو ہے جس طریقے سے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا ہم اپنے ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو جناب بہت بہت شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، اس وقت تک نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔